अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, शहर कायद के वासियों को हर रोज़ ही किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है और कहीं बिजली गायब है तो कहीं गैस नापैद है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं सेवरेज के मसाइल हैं, यानी मसाइल दर मसाइल हैं जिनका सिलसिला है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं आ रहा। कहीं नाले उबल रहे हैं तो कहीं खस्ता हाल पुल आवाम के लिए ख़तरा बने हुए हैं। लेकिन हर इलाके में कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है, लेकिन एक मसला ऐसा है जो कि हर इलाके में है। ये वो वाहिद मसला है जो कराची के तकरीबन 99% या शायद 100% इलाकों में पाया जाता है, और ये है पानी का मसला। हर इलाके में पानी के मसाइल हैं। शहर कायद के वासी जो कि रहते तो समुंदर किनारे हैं, लेकिन साफ़ पानी के लिए या पीने के पानी के लिए एक एक बूंद को तरसते हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं टैंकर माफिया। टैंकर माफिया की ऐसे माहौल में बड़ी चांदी होती है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पाइप लाइन है जो कि 3 मरतबा डैमेज हो चुकी है। अहम बात यह है कि ये मंसूबा बनाया ही गया है पानी की पाइप लाइनों के ऊपर, और जब यहाँ तक मंसूबा पहुँचा है और खुदाई का काम शुरू किया गया है तो यहाँ पर यके बाद दीगरे कई दफ़ा पानी की लाइन डैमेज हुई है, और ये सबसे बड़ी पानी की लाइन है जो कि बार बार डैमेज हो रही है। 3 मरतबा डैमेज होने के बाद तकरीबन महीना हो चुका है और कराची के जो आवाम है वो पानी उनका बंद है। शहर में गुज़िश्ता कई रोज़ से पानी की फराहमी मुनक़ता है, ये कहना है MQM का। MQM ये कहती है कि वाटर कॉरपोरेशन कराची में पानी के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, और सिंध असम्बली में इजहार तशवीश किया है MQM ने सारी जिम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों पर डाल दी है। उनका ये कहना है कि नाअहल बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनकी वजह से कराची के आवाम जो है वो ये मसाइल का सामना कर रहे हैं। वैसे कहने को तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन पानी का मसला वो वाहिद है, बुनियादी एक ज़रूरत है पानी, और शहर कायद के जो बासी हैं वो इसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम हैं। वैसे तो वो सेहत की फैसिलिटीज़ से भी महरूम हैं और दीगर जो तालीम है उसकी फैसिलिटी से भी महरूम है, लेकिन पानी बहरहाल अल्लाह ताला की एक नेमत है, और शायद शहर कायद के बासियों को इन नेमतों से महरूम कर दिया गया है। बात करेंगे हम इन तमाम मौज़ूआत पर। ख़ास तौर पे हमारा फोकस होगा आज पानी के ऊपर, और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ पैनल का हिस्सा होंगे, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली। डॉक्टर फवाद अहमद चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन हमारे साथ मौजूद होंगे। रिजवान अब्दुल समी चेयरमैन जिना टाउन वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि मलिक आरिफ आवान साहब चेयरमैन मोमिनाबाद हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बात हम यही करेंगे कि शहर कायद के जो बासी हैं वो हर रोज़ किन किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पानी का मसला वो वाहिद मसला है जिसमें हर उम्र और हर उम्र के जो लोग हैं, हर तबका है फ़िक्र के लोग जो हैं वो इससे नबर्द आजमा रहते हैं। रेहान अकरम साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। रेहान अकरम साहब, बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है। शहर कायद के वासी कहने को तो समुंदर के किनारे हैं, गवादर पोर्ट है, सी साइड है और बड़ा कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो साफ़ पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है। पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए शहर कायद के वासियों के मसाइल का कुछ हल है आपके पास? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और ये बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर आज आप लोग बात कर रहे हैं। ये पानी का इशू आपको मालूम है कि सबसे आखिर में जब पानी जो लास्ट टाइम यहाँ पर आया है वो आया है 2006 में, K3 का मंसूबा 100 MGD पानी। उसके बाद ये पानी 2010 में K4 का मंसूबा मुस्तफा कमाल भाई देकर गए हैं। कायम अली शाह साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, उनको फाइल पकड़ा के गए थे। आज 2024 है, 14 साल में आबादी कहाँ चली गई है, और इस वक्त जो है पानी 2010 में जो मंसूबा दिया गया था उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कब पूरा होगा। तो जब गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जिनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और हों, और मुस्तकिल जो है वो खास कर शहरी सिंध के हवाले से मैं बात करूंगा, तो सिर्फ पानी का एक मसला नहीं है। आप गवर्नमेंट की गवर्नेंस का हाल देखें कि खुले गटर, टूटी सड़कें, और ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है,
मतलब 16 साल की हुकूमत का ये नतीजा है आज पीपल्स पार्टी की, कि आज जो है वो शहर जो इस वक्त 70% कमा के देता है पूरे पाकिस्तान को और 95% इस सिंध गवर्नमेंट को देता है, उस गवर्नमेंट ने शहरी सिंध का, खासकर कराची का ये हाल किया हुआ। अच्छा, आपने बड़ी आवाज़ उठाई सिंध असेंबली में और बड़ा कुछ कहा। सारी जो जिम्मेदारी थी वो आपने बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उन पे डाल दी। आपने कहा कि जी नाअहल बल्दियाती नुमाइंदे हैं। तो किस बुनियाद पे, मतलब पानी का एक मसला है, इस पे अगर सिंध हुकूमत खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रही, या जो मंसूबा है वो पाइपलाइनों के ऊपर बनाया जा रहा है, जब वहाँ पर काम शुरू हो रहा है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मैप ही नहीं है। और ये तो पानी की वो पाइपलाइन थी 84 इंच वाली रेहान साहब, जो कि बड़ी पाइपलाइन है। छोटी तो पता नहीं कितनी टूट जाती है, कितने गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो जाते हैं, कितनी बिजली की लाइनें हो जाती हैं ख़त्म, कितने सेवरेज की लाइनें टूट जाती हैं। पानी का तो इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि साफ पानी बहता हुआ नजर आता है लोगों को, तो लोग चीखते हैं और वो फिर मीडिया में भी आ जाता है और हाईलाइट हो जाता है। वरना बाकी तो पता नहीं कौन कौन सी लाइनें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अच्छा देखिए, मेयर साहब को चेयरमैनशिप तो वापस मिल गई है ना इसकी, वाटर बोर्ड की, वाटर कारपोरेशन की जी। तो उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है ना कि सिंध गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसे इकदाम करने जा रही है तो जहां वाटर बोर्ड का, वाटर कारपोरेशन की कोई भी लाइनें मौजूद है या कोई भी ऐसी चीज, तो ये चेयरमैन साहब, तो मेयर साहब है ना चेयरमैन, तो मेन जिम्मेदारी इनकी है कि ये बताएंगे कि कहाँ पे आपको काम करना चाहिए और कहाँ पे इनको रोकने की जिम्मेदारी भी इनकी है, और उनका डिजाइन चेंज कराने की जिम्मेदारी भी इनकी थी। तो रेहान अकरम साहब, आप नहीं समझते कि ये जो मंसूबा ही जो बनाया ही गया, ये रूट लेवल से ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही? एक तो इतना डिले हो गया, दूसरे इतना बड़ा मंसूबा तीसरे बजट से बिल्कुल आउट जा रहा है, और अब ये एक मैपिंग जो होती है कि कोई कहाँ पे अंडरग्राउंड काम करना है, कहाँ पे सड़क बनानी है, कहाँ पे कौन सी लाइन गुजरे, ये तो पहले से मालूम होना चाहिए। वहाँ पे काम करने वालों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ पे गुजर रही है। सिंध गवर्नमेंट जब इतना बड़ा मंसूबा बनाने जा रही थी तो ऐसे बहुत से इदारे हैं जिनको इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उसमें केई भी है, उसमें सुई गैस भी है, उसमें वाटर कारपोरेशन भी है, उसमें और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अब ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो तंजिया ये बात करता हूँ कि अगर आपको सिंध गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस देखनी है तो वो आप शहरी सिंध में आ जाइए, आप कराची में आ जाइए, आपको गुड गवर्नेंस नजर आ जाएगी यहाँ पे। जब उनका इरादा काम, देखें ये सारे जो मंसूबे हैं ना, इसकी नीयत सामने आती है इन चीजों से। वजह क्या है? इन तमाम बड़े मंसूबों में भी करप्शन, इनका जो मेन मंसूबा होता है ना, वो करप्शन होता है। वो कोई किसी अवाम को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना नहीं होता, कोई वो मंसूबा लाना नहीं होता जिससे अवाम को कोई फायदा पहुंचना हो। इनका मेन मंसूबा ये था कि इस मंसूबे को अगर हम बनाने जाएंगे तो फिर हमें कितना पैसा हमारे इदारों में आएगा, हमारे पास, हमारे लोगों के हाथ में, ये इनका मंसूबा होता है। उसमें वो कामयाब है। अच्छा, जितनी देर होगी, जितना डिले होगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन रेहान अकरम साहब, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, वो बड़े एनर्जेटिक हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा उनका बड़ी मुलाकातें वो कर रहे हैं, और अभी भी आज भी उन्होंने अहम रहनुमाओं से मुलाकात की है और उनके ज़िले के मसाइल से आगाही हासिल की है। वो तो ये कहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी का तो नारा यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और आवाम को जितनी ज़्यादा हम सहूलत दे सकते हैं उतनी सहूलत दें। तो सिंध गवर्नमेंट कैसे अपने चेयरमैन या अपने पार्टी स्लोगन से अगेंस्ट जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिलावल साहब का बिल्कुल हम बयानात देखते रहते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उनकी मेन गवर्नमेंट है इस वक्त। जो बिलावल साहब की खुद की शनाख्त भी जो इस वक्त बेनजीर और भुट्टो साहब से जो है वो मशरूत है, उसकी खुद की शनाख्त भी बिलावल साहब की इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन बिलावल साहब की इस वक्त प्रायोरिटीज कुछ और हैं, वो ऊपर कुछ और जो है वो वफाक में या इंटरनेशनली कुछ चीजें मुझे लग रहा है देख रहे हैं, और उनके चराग तले अंधेरे वाली बात होती है ना, उनके नीचे, नाक के नीचे क्या हो रहा है वो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको नजर नहीं आ रहा है।
اچھا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کافی کچھ کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کئی نقصانات ہو سکتے ہیں ان کی اپنی امیج بلڈنگ کے لیے بھی. ڈیفینیٹلی اپنی امیج بلڈنگ کے لیے ان کو ہی دیکھنا ہوگا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے 16 سال ہوئے اور اب یہ 21 سال ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ 5 سال پورے کرتے ہیں 21 سال کے بعد دیکھیں ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ ایک بات کرتی ہے کہ ہم نہیں ہیں وزیر اعظم کے امیدوار. وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو صاحب ہیں. ہماری پارٹی میں کوئی وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب جب تک اپنی گورنمنٹ جب 21 سال پورے ہو جائیں گے تو کس بات پہ وہ الیکشن لڑنے جائیں گے؟ اپنی سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی پہ ہی جائیں گے نا, اور کس پہ جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے وہ؟ اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریحان اکرم صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو شکایات ہیں, آپ یہی کہہ رہے ہیں اب 16-17 سالوں سے اگر یہی شکایات ہے تو سندھ گورنمنٹ تو آج بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ ملا اور ہمیں عوام نے چنا, ہماری کارکردگی بہت اچھی. مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ مطلب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے ٹٹول رہے ہیں کہ مطلب کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہہ کے تھک گئے کہ بھائی ہر جگہ انکروچمنٹ نظر آتی ہے, ہر جگہ نالے ابل رہے ہیں, ہر جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا کیونکہ وہ 17 سالوں سے مینڈیٹ دے رہی ہے. تو آپ 21 سال کو کیسے آپ کہیں گے, 21 سال بعد بھی وہ کہیں گے ہمیں مینڈیٹ مل گیا؟ دیکھیں بدقسمتی یہی ہے, اس صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ان کو مینڈیٹ جہاں سے ملتا ہے وہ علاقے کچھ اور ہیں, اور جہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ علاقے کچھ اور ہیں, اور جہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ ان کا اسٹیک نہیں ہے. اس لیے وہاں یہ حالت ہے جو ریڈ لائن کی آپ بات کر رہی ہیں, آج جو پانی کی لائن 84 انچ کی پھٹی ہوئی ہے, یا جو ہم یہاں پر حالات کراچی کے دیکھ رہے ہیں, ٹوٹی سڑکیں دیکھ رہے ہیں. پانی کی لیکیج کے لیے, لیکیج بنانے کے لیے واٹر بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. آپ پمپنگ اسٹیشنوں کے حالت دیکھیں کہ وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن سے جو موٹر لگی ہوئی ہیں وہ اپنی میعاد کب کی پوری کر چکی ہے. پمپنگ اسٹیشن کو رینوویشن کی ضرورت ہے. کس چیز کو آپ روئیں گے, کس چیز کو آپ روئیں گے؟ سر شہر قائد کے باسی تو رونا ہی رہ گیا. اب بس رونا اس لیے رہ گیا ہے کہ ان کا اسٹیک یہاں نہیں ہے, وہ یہاں سے الیکشن جیتتے نہیں ہیں, وہ جہاں سے جیت کر آتے ہیں وہاں سے ان کو ریونیو جنریٹ نہیں کرنا ہوتا, ریونیو ان کو یہاں سے جنریٹ کرنا ہوتا ہے, یہاں سے پیسے لے کے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ریحان اکرم صاحب, مزید بھی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن یہاں وقت کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آج کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ, کراچی کے ہر فرد کا مسئلہ, کراچی کے ہر طبقہ فکر کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ریحان اکرم صاحب MKM کے رہنما موجود ہیں آن کال, جبکہ رضوان عبدالسمیع صاحب چیئرمین جناح ٹاؤن اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید کہیں گے رضوان عبدالسمیع صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے, اللہ کا شکر. رضوان صاحب, پانی کا مسئلہ آپ کے ٹاؤن میں کیا صورتحال ہے, جناح ٹاؤن میں؟ دیکھیے پانی کا مسئلہ جہاں پورے کراچی میں ہے وہی جناح ٹاؤن میں ہی وہی صورتحال ہے. ابھی جو 84 انچ کی پائپ لائن جو ڈیمیج ہوئی ہے, BRT اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے آپس کے جھگڑے اور ان کے لیک آف پلاننگ اور لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے, اس میں سب سے بڑا پرابلم جناح ٹاؤن ہی افیکٹڈ ہے. ہمارے تمام UC 7-8 جو سوسائٹیز کا پوش علاقہ ہے وہ PIB, جمشید روڈ, مارٹن کوارٹر اور لائنز ایریا تک ہمارا سارا ایریا بری طرح متاثر ہے. اور اس وقت سونے پہ سہاگا یہ کہ واٹر بورڈ کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس میں پانی کے ٹینکروں کے ذریعے نظام کو کچھ حد تک ایک لائف لائن, ایک سانس دینی چاہیے تھی, وہ بھی انہوں نے مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی. جو 3000 کا واٹر ٹینکر تھا وہ 9000 روپے کا, اور جو 6000 کا ٹینکر تھا وہ 15000 روپے کا اس وقت پبلک کو مل رہا ہے, وہ بھی 2-3 دن کے بعد. اس قدر بری صورتحال ہے. میں حیران ہوں کہ واٹر بورڈ کی اور BRT کی اتنی سی بھی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ بار بار وہ الزام لگاتے ہیں BRT کے اوپر کہ انہوں نے ان کی 84 انچ کی معمولی نہیں ہوتی, مین سپلائی لائن ہے, یہ مین آرٹری ہے آپ کی پانی کی سپلائی کی, اس میں انہوں نے ڈرل کر دیا, ڈرل کر کے اس میں پلر بنا دیا اور اس میں انہوں نے کنکریٹ ڈال دیا. یہ واٹر بورڈ والے کہتے ہیں, جبکہ BRT والوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ صرف واٹر بورڈ کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے لائن بار بار برسٹ ہوتی ہے. ایک لائن برسٹ ہوئی, 10 دن پانی بند رہا, پانی شروع ہوا اور ویری نیکسٹ ڈے صبح ہی وہ لائن دوبارہ برسٹ ہو گئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر اس لائن کو پانی اس میں رواں رکھتے ہیں تو یونیورسٹی روڈ سنگ ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے, اور اگر اس کو بند کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی پیاس کا مسئلہ ہے.
اچھا، اب رضوان صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا منصوبہ جو اتنا بڑا ہے، کہاں سے کہاں تک کئی کلومیٹر کا، وہ جب بن رہا ہے، جب اس کی میپنگ ہوتی ہے، تو کیا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جن راستوں پہ ہم جا رہے ہیں، جو ہم میپ بنا رہے ہیں، اس کے نیچے کیا کچھ ہے؟ دیکھیں، اگر کسی ادارے کو، کسی ملک کو، کسی جگہ کو تباہ کرنا ہے تو نااہل لوگوں کے حوالے کر دیں. یہی پاکستان میں ہوا ہے. کوئی بھی ادارہ لے رہے ہیں آپ، میں سندھ کی بات نہیں کرتا، پی آئی اے لے لیں آپ، اسٹیل مل لے لیں آپ، سوئی گیس لے لیں، کوئی بھی ادارہ لے لیں آپ، نااہل لوگوں کے حوالے آپ نے کیا اور اس کا ستیہ ناش ہو گیا. یہی حال ہے کراچی کا بھی. کراچی پہ جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے، جو منتخب نمائندے فارم 47 کے ذریعے کراچی کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جب تک آپ نااہل لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے یہ صورتحال سامنے رہے گی. الیکشن کو سبوتاج کرتے ہیں، نااہل لوگوں کو لے کے آتے ہیں، عوام کو چننے دیں، عوام کے نمائندے آنے دیں، وہی اس کی بیوروکریسی کا فیصلہ کریں، وہی ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو، عوام کے ووٹوں سے آئیں گے، عوام کو جواب دے ہوں گے. آپ مسلط کریں گے تو عوام تو یہی بولے گی کہ ہم نے جس کو چنا تھا اس کو تو آپ لے کے نہیں آئے. یہی ساری وجہ ہے. ابھی میں سن رہا تھا اور یہ بات بالکل بجا ہے ان کی، کہ جو ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو ریونیو جنریشن کے لیے آپ نے رکھ لیا ہے اور ایک ایسی گائے بنا دیا ہے کہ جو سارا ملکنگ آپ اس گائے سے کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اپنی جیبوں کے اوپر. چارہ یہ شہر کھلاتا ہے اور پورا پاکستان پلتا ہے اس کے اوپر. میں سٹیٹس بتاؤں تو کراچی سندھ کا ٹوٹل پراپرٹی ٹیکس کا 99% کراچی دیتا ہے پراپرٹی ٹیکس کا. سندھ کے ٹوٹل ریونیو کا 97% کراچی جنریٹ کرتا ہے. پاکستان کے ٹوٹل ٹیکس ریونیو کا 68% کراچی جنریٹ کرتا ہے. لیکن آپ دیتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے آپ اس کو. نہیں تو یہ آخر کب تک؟ دیکھیں رضوان صاحب، آپ نے گائے کی مثال دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی نا. آپ کسی کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے. ایک شہر سے آپ اتنا نچوڑ رہے ہیں، ایک شہر کے عوام کو آپ نے کیمیا والی مشین میں ڈال دیا ہے. مطلب ٹیکسز ہے جس کا، لیکن کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم چاند پہ رہ رہے ہیں؟ یوں کہنا چاہیے. 30 سال سے کراچی کے ساتھ یہی صورتحال ہے کہ کراچی سے ٹیکس جمع کیا جاتا ہے اور پورے پاکستان پہ خرچ کیا جاتا ہے. اب جب کراچی کا ٹیکس جمع کرتے ہیں اور کراچی پہ خرچ نہیں کرتے، کراچی تباہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن کمال کی بات آپ یہ غور کریں کہ کراچی کے ٹیکس ریونیو میں کمی نہیں ہو رہی. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں کا ٹیکس آپ پورے پاکستان پہ خرچ کرتے ہیں، اسلام آباد پہ خرچ کرتے ہیں، لاہور پہ خرچ کرتے ہیں، باقی صوبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کراچی کی جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی، وہ یہاں سے کما کے پورے سندھ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ٹیکس ریونیو ان علاقوں سے نہیں بڑھتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی اتنا زندہ دلوں کا شہر ہے اور اتنا زیادہ بزنس ہب ہے کہ اتنا تباہ کرنے کے باوجود بھی ریونیو ختم نہیں ہو رہا. تو میری اپیل یہ ہے کہ بھائی آپ کراچی کو لائف لائن تو دیں، پھر دیکھیں کراچی پاکستان کی ترقی میں کتنا لیڈنگ کردار ادا کرے گا. دینے کو تیار ہی نہیں ہے. کراچی والے تو بہت دیتے ہیں رضوان صاحب. صرف ٹیکس نہیں دیتے بلکہ خیرات بھی بہت دیتے ہیں. دنیا کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ خیرات دینے والا شہر بھی کراچی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کی مثال دیکھیے. اب جتنی این جی اوز آپ دیکھ لیجئے سب کراچی جنریٹر ہیں. آپ ایدی دیکھ لیجئے، الخدمت دیکھ لیجئے، چھیپا دیکھ لیجئے، آپ کوئی بھی این جی او اٹھا لیجئے، انڈس اٹھا لیجئے، آپ کوئی بھی این جی او اٹھا لیجئے، وہ کراچی بیسڈ ہے اور وہ پورے پاکستان کو چلاتی ہے. تو یہاں یہی ایشو ہے کہ کراچی کو جب تک آپ سوتیلی ماں کا سلوک، خیر لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ اس طرح کرتے رہیں گے تو کراچی تباہ ہوتا رہے گا. پانی کی بھی صورتحال ہے. لاسٹ جو پانی میں کراچی میں اضافہ ہوا تھا 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد آج 20 سال ہو گئے، ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے. جو لائن آتی ہے وہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ابھی بھی اس سال 2024-25 کے بجٹ میں انہوں نے اس کے لیے کیا پیسے رکھے؟ پیسے ہی نہیں رکھے اس کے لیے. اچھا، ریحان اکرم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ریحان اکرم صاحب، جب آپ نے سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائی پانی کے مسئلے کے لیے اور پانی کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، کیا رسپانس آیا؟ کچھ سندھ گورنمنٹ کے میں ہل جل ہوئی کہ اس مسئلے سے نپٹا جائے گا؟ کچھ بتایا گیا؟ کچھ ہدایات جاری کی گئیں؟ ریحان اکرم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جیسے ہی رابطہ ہوگا ان سے بات کریں گے. اچھا، ایم کیو ایم نے بڑی آواز اٹھائی ہے سندھ اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ واٹر کارپوریشن کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ اس تمام تر سچویشن کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں، بلدیاتی نمائندے پانی کے سلسلے میں ذمہ دار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ڈائریکٹ مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے سربراہ ہیں. لہٰذا ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں نہیں. جو چیز آپ کے ڈومین سے باہر ہے اس میں آپ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ انہی کی لیکن آپ نے کیا کیا؟
عوام کے مسائل کے تو ذمہ دار ہیں نا. عوام کے مسائل کے لیے ٹاؤن کے حد تک جو ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے ہم اس کی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم عوام کو ڈیولپمنٹ کر کے کام کی صورت میں. میئر کراچی سے ہوئی کوئی ملاقات آپ کی؟ میئر کراچی صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن اس صورتحال سے وہ بخوبی واقف ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ کراچی میں جو پانی کی کمی کا شدید سامنا ہے، اور ہر میٹنگ میں وہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں کراچی اپنی ضرورت کا 60% پانی جو ہے صرف لے پا رہا ہے، اور باقی 40% کی جو کمی ہے وہ کراچی کے لوگ اسی طرح سفر کر رہے ہیں اور ٹینکر پہ گزارا کرتے ہیں. میئر کراچی صاحب تو مطلب میں کیا کہوں کہ پورا ڈی ایچ اے آپ کا ٹینکر پہ گزارا کرتا ہے، تو اتنی بڑی پرائم لوکیلٹی آپ کی موجود نہیں ہے. سوسائٹیز کا ایریا دیکھ لیجئے، اور اگر آپ باقی شہر کی بات کریں تو نیو کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، یہ سب جو ہے بغیر پانی کے گزارا کر رہے ہیں. رضوان صاحب کچھ تھوڑے آپ کے وہ حلقے کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کا جو ٹاؤن ہے جنا ٹاؤن ہے، آپ لاسٹ جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا میں نے نیٹی جیٹی پل کے آپ کو نشاندہی کی تھی، جہانگیر روڈ کی نشاندہی کی تھی، تو آپ نے کہا تھا نہیں وہاں پہ سارا کچھ صاف ہو گیا. میں آج وزٹ کر کے آئی ہوں وہاں پہ سارا، تو نیٹی جیٹی پہ گئے جہانگیر روڈ پہ دونوں میں پورا وزٹ کر کے آئی ہوں، پورا وہ سارا جتنی پوری روڈ ہے. میں نے وہاں پہ انکروچمنٹ بھی دیکھی، ٹھیلے پتھارے بہت بے تحاشا دیکھے، ہر طرح پورا کراچی تو مجھے لگتا ہے اب لڈا بازار ہو گیا ہے. جب سے وہ ایمپریس مارکیٹ ختم ہوا ہے کراچی کے ہر جگہ پہ چھوٹا سا ایک ایمپریس مارکیٹ بن گیا. اور سب سے بڑی بات یہ، میں نے وہاں پہ نشے کے بہت زیادہ لوگ دیکھے، نشے کے عادی، اور ہر عمر کے دیکھے، اور خواتین بھی دیکھی. اس کی طرف کتنی توجہ دی آپ؟ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کراچی کے اندر جو ہیومن مائگریشن ہے نا، ڈومیسٹک مائگریشن، یہ کراچی کا بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے کہ بسیں بھر کے لوگ کراچی آتے ہیں اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ بھکاری بھی بنتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ رہائشیں بھی اختیار کرتے ہیں اور خالی زمینوں پہ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابھی میں نے سٹیٹس دیکھے کراچی کے کہ کراچی میں جو کرائم ہوا ہے اس میں کے پی اور ساؤدرن پنجاب اور بلوچستان اور افغان، ان کا جو کرائم میں انوالومنٹ کا ریشیو ہے وہ 87% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سندھ کا یہ ایشو ہے کہ سندھ میں جو ہیومن انفلکس ہے وہ باقی پروونسز میں نہیں ہے. یہاں سے لوگ بلوچستان مائگریٹ نہیں کرتے، یہاں سے لوگ کے پی مائگریٹ نہیں کرتے، ساؤدرن پنجاب سے، کے پی سے، کشمیر سے اور بلوچستان سے لوگ کراچی مائگریٹ کرتے ہیں، اور وداؤٹ اینی فیسلٹی کے اکوموڈیشن وہاں اویلیبل نہیں ہوتی ان کو رہائش کا انتظام، تو وہ سارے مانیٹرنگ نہیں ہے کوئی. تو وہ تو سارے جنا ٹاؤن میں ہی آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ سارے پورے شہر کے اندر آتے ہیں، اور چونکہ میں ٹاؤن کے حوالے سے بتا دوں کہ میرا ٹاؤن جو ہے وہ میرے ٹاؤن کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ سب سے پوسٹ لوکیلٹی ہے، یہ پورا سوسائٹیز کا ایریا یہاں پہ ہے. پاکستان کی کراچی کی 50% سوسائٹیز یہاں ہیں، تو پوسٹ لوکیلٹی میں آپ کو کہاں سے کہاں تک آپ نے بتایا تھا؟ عوامی مرکز سے لے کر زو کی دیوار تک ہے یہ. اچھا، تو یہ ساری سوسائٹیز کا ایریا ہے. اور تو اس میں تو سارا آتا ہے نا، یہ پوری جو جہانگیر روڈ وغیرہ بھی آتا ہے، نیٹی جیٹی بھی آتا ہے، جہانگیر روڈ آتا ہے، گرو مندر آتا ہے. اچھا، گرو مندر وہاں پہ بھی تو یہ ساری چیزیں پرابلم ہے. یہ اور انکروچمنٹ کا لاسٹ پروگرام ہی میری بات ہوئی تھی کہ ایم سی کے انکروچمنٹ کے افسر موجود تھے میرے ساتھ. میں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں کے ایم سی کے وحید صاحب موجود تھے، عمار صاحب موجود تھے. اچھا، تو عمار خان صاحب، تو وہ جو ہے ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ بہت ساری چیزیں کے ایم سی کے ڈومین میں بھی آتی ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. لیکن کراچی جو ہے نا اس وقت ڈیولپمنٹ مانگ رہا ہے، کیوں 20 سال میں کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو لوگ سیوریج کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. سیوریج پھر وہی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی وہ پرابلم آتی ہے کہ وہ ان کا ڈومین ہے. ابھی ایم ڈی صاحب نے جو انہوں نے بی آر ٹی والوں سے کچھ کروڑ روپے انہوں نے ہر جانے کا بھی دعویٰ انہوں نے کہا کہ ہم دائر کریں گے. 50 کروڑ روپے کے جو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ 5 کروڑ ہیں، شاید 50 نہیں 5 کروڑ ہیں کہ جو ہے انہوں نے اس پہ کہ بی آر ٹی والوں نے لائن ڈیمیج جو کی ہے اس کے ڈیمیج. تو میں ان سے لیکن اب 3 دفعہ ہو چکی نا، تو اب تو 50 کروڑ ہو جائے گا. 3 دفعہ کہاں ہوئی ہے، تو 20-22 دفعہ ہو چکی ہے. سبزی منڈی کے سامنے سے اور نیپا کے سامنے سے اور سفاری پارک کے سامنے سے 25 دفعہ ہو چکی ہے یہ. اور اس میں اب ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر ڈیمیج کلیم کرتے ہیں تو اس بات کا آپ جواب دیجئے کہ کراچی کی جتنی سڑکیں تباہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری 80% اس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پانی نکاس کی اور سپلائی کی، ان کی لائنوں میں رسائی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں. تو اس کا ڈیمیج کیا وہ دینے کو تیار ہیں؟ اچھا، ریحان اکرم صاحب سے بات کر لیتے ہیں، ان سے رابطہ ہو گیا. ریحان اکرم صاحب، آپ نے جب پانی کے مسئلے کے لیے آواز اٹھائی سندھ اسمبلی میں تو رسپانس کیا ہے آپ کے پاس؟ اب دیکھیں رسپانس تو آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا آتا ہے. وہ تو اسمبلی میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اسمبلی کے باہر نکلیں گے تو سندھ جو ہے نا وہ اس وقت ترقی یافتہ، سب سے زیادہ ترقی یافتہ وہ صوبہ ہوگا پاکستان کا. لیکن بہرحال
افسوس کی بات ہے کہ ہم آواز ہی اٹھاتے ہیں. ہم نے تو بجٹ اجلاس میں اور دیگر اس میں بہت آواز اٹھائی ہے, بہت بات کی, اور خاص کر ابھی رضوان بھائی جو بات کر رہے تھے کہ نکاسی کا اور اس کا, دیکھیں ہم بھی جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, کوئی بات, تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم پانی کی اور سیوریج کی بات کریں. اس کے علاوہ پھر جب اس سے نکلیں گے تو پھر روڈ پہ, کسی پارک پہ, کسی جو ہے وہ لائٹنگ کے اوپر آئیں گے. ہم تو نکل ہی نہیں پا رہے یہاں سے, یہ بالکل حقیقت بات ہے. اور کیوں نہیں نکل پا رہے؟ وہ بیڈ گورننس ہے سندھ گورنمنٹ کی. پیسہ یہاں پر کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہاں پہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پلان نہیں کرتے, یہ لوگ اسکیمیں نہیں لاتے, لیکن یہ اسکیمیں لاتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے. فائلیں بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہاں چلی جاتے ہیں, وہ پیسے, وہ اسکیم کہاں چلی جاتی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. اچھا رضوان صاحب, یہ جو لیاقت آباد کی جو یہ پرانی مارکیٹ ہے, ایک فرنیچر مارکیٹ سائٹ کا, یہ کس کے انڈر میں آتا ہے ایریا؟ یہ کے ایم سی کے انڈر میں ہے. یہ مین روڈ ہے, یہ مین روڈ ساری کے ایم سی کے, وہ جو لیاری ایکسپریس جہاں سے پھر چڑھ رہے ہیں اوپر, یہ کے ایم سی کے انڈر میں. اچھا, تو کے ایم سی نے اس کا مطلب ہے کام کیا, کیونکہ آج میں نے وہاں پہ بہت سارے پھول دیکھے, بڑی وہاں پہ صفائیاں ہو رہی تھیں, کافی وہاں سے ملبہ اٹھایا جا رہا تھا. یہ آج میں نے دیکھا تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. اور یہ اچھی بات ہے, ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ہر جگہ کام کرنا چاہیے جہاں پہ اس کا ڈومین ہے. ایسا ہی نا رضوان صاحب؟ بالکل ہے, صحیح ہے. دیکھیں ایک تو بجٹ کا بھی ایشو ہے, اور بجٹ جو ہے وہ ٹاؤنز کو اور کے ایم سی کو جتنا بجٹ ملنا چاہیے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ موٹر وہیکل ٹیکس سارا سندھ گورنمنٹ لے جاتی ہے. موٹر وہیکل ٹیکس جو ہے جب آپ کی 18th امینڈمنٹ ہوئی تو اس کو ڈیوالو ہو کے کراچی کی کے ایم سی کو اور ٹاؤنز کو اور یونین کاؤنسل کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا, تاکہ مقامی سطح پہ لوگ ڈیولپمنٹ کا کام, چھوٹا موٹا کام کرا سکیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ٹیکس ہے جو کہ ہر پورٹ میں لیا جاتا ہے, وہ 1.25% سے 1.5% تک لیا جاتا ہے. اس کے اربوں روپے بنتے ہیں, وہ انفراسٹرکچر ٹیکس کراچی کو منتقل نہیں کیا جاتا. آپ ٹیکس کا ریونیو جو کماتے ہیں وہ کراچی کو منتقل کریں گے تو کراچی ترقی کرے گا. صحیح, جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی اس کو ترقی دینے کی تو پھر ساری پارٹیاں. ریان اکرم صاحب, اس بارے میں کبھی بات ہوئی ہے سندھ اسمبلی میں کہ کراچی جو ٹیکس دے رہا ہے وہ کراچی پہ لگ نہیں رہا, تو اس کے لیے کوئی بات کی گئی ہے؟ جناب بالکل اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور ہمیشہ ہماری تو آواز ہی شہری سندھ کے لیے, ہم نمائندگی ہماری شہری سندھ کی ہے تو ہماری آواز ہی نکلتی ہے شہری سندھ کے لیے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ تو 10 اسکیمیں گناتے ہیں کہ ہماری اسکیمیں. میں نے جب بجٹ کی اجلاس ہوا تھا 2012 میں, عباسی شہید ہاسپٹل ہمارا سینٹرل کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, صرف سینٹرل نہیں, اس سے ویسٹ کے لوگ اور جو ہے معمار تک کے لوگ فیضیاب ہوتے تھے ایک وقت میں, لیکن آج اس کا برا حال ہے. 2012 میں اس کی رینوویشن شروع ہوئی تھی اور 2015 میں اس کو کہا تھا پورا کر دیں گے. آج 2024 میں انہوں نے پھر بجٹ میں ڈالا ہوا ہے, 2025 میں کہا یہ پورا مکمل ہو جائے گا, اس کو مکمل کر دیں گے. یہ ہے ان کی ٹیکنکس کہ یہ کوئی بھی اسکیم لاتے ہیں اس کو 10 سال 15 سال کھینچتے ہیں. آج آپ نے جو موضوع چھیڑا تھا بی آر ٹی کا, یہ بی آر ٹی کتنے سال سے بن رہی ہے, یہ ابھی مزید 5 سال بنے گی. یہ ہے ان کی اسکیمیں. یہ اس طرح سے پیسے کھاتے ہیں, اسکیمیں لاتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں. جب آپ بات کریں گے یہ بولیں گے فلاں اسکیم ہے, وہ فلاں اسکیم ہم لے کر آئیں. 16,000 سے زیادہ بسیں جو ہیں وہ کراچی کو چاہیے, اور 1,600 بسیں اس وقت نہیں ہیں کراچی میں. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب تو کہتے ہیں کہ بسز کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری کر رہے ہیں. پنک بس انہوں نے بنائی, ریڈ بس لے کے آئے, اور بھی مزید آنے والی ہیں. تو مطلب اس حوالے سے تو کافی کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ. دیکھیں جتنی بسیں آئی ہیں بہت اچھی بات ہے. کیا یہ کراچی کی آبادی کے لیے کافی ہیں؟ سوال یہ ہے. نہیں, جن روٹس پہ چل رہی ہیں وہاں پہ تو عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کم از کم شروع تو ہوا نا ریان صاحب؟ شروع ہوا. یہ والی بات آپ نے کی نا. 2015 میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی 100 بسیں آ رہی ہیں. اس کے بعد منسٹر چینج ہوتے رہے اور بیانات تبدیل ہوتے رہے. اب آ رہی ہیں 6 مہینے میں آ رہی ہیں. میڈیا نے بھی ان بیانات کا کافی مذاق اڑایا, اگر آپ کو یاد ہو کہ جی 6 مہینے میں آ رہی ہیں, اگلے سال آ رہی ہیں, 19 میں آ رہی ہیں, 21 میں آ رہی ہیں. اب آئی ہیں, کچھ روٹس پہ آئی ہیں, لیکن یہ ناکافی ہیں. کراچی جیسے شہر کے لیے ناکافی ہیں. ریان صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ روٹس ہی آپ دیکھیں نا, کوئی سڑک ہی مکمل نہیں ہے. مین یونیورسٹی روڈ اب یہ 5 سالہ منصوبہ اور 5 سال لے گا تو یہ سڑک اسی طرح رہے گی, تو یہاں تو کوئی بس چل ہی نہیں سکتی. پھر
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. گرین لائن بنی تھی، آپ نے دیکھا تھا یہ روٹ کتنا برباد رہا ہے. ابھی بھی گرین لائن مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس نے اور آگے جانا ہے. تو یہ ریڈ لائن کا بھی یہی حال ہونا ہے. ریڈ لائن کو بھی ابھی آگے، اور ابھی آپ ان سے بات کریں گے، ان کے کسی نمائندے کو بلائیں، بولے اگلے سال مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. لیکن میں آپ کو ابھی آن ریکارڈ آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہر سال یہ بولیں گے کہ بس یہ اگلے سال مکمل ہوگی، یہ 5 سال پورے کریں. اچھا، یہ الزامات کی سیاست پہ بھی کیا کہیں؟ بہرحال ریحان اکرم صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے خصوصی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید بھی مسائل کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، جیسے کہ میٹرو ون نیوز ہمیشہ کرتا رہتا ہے. شہر قائد کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لے کے آتا ہے اور ان کے حل کے لیے کوشاں رہتا ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ چیئرمین مومن آباد ملک عارف اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ انہیں کن کس مسائل کا سامنا ہے. السلام علیکم ملک عارف اعوان صاحب. وعلیکم السلام، کیسے مل جائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، بس مسائل کو دیکھ دیکھ کے اور بات کر کر کے اور یہ سوچ کے اس امید پر کہ شاید مسئلے کا کوئی حل ہو جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. پانی کی پائپ لائن ٹوٹی ہے، 3 مرتبہ ٹوٹ چکی ہے، اور جو پورا شہر ہے وہاں پہ کہیں پہ پانی نہیں مل رہا، پانی کی فراہمی منقطع ہے. لیکن ٹینکر مافیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ کے ٹاؤن میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مافیا سم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ٹینکر مافیا، ان کی ساری واٹر بورڈ کی نااہلی کہ جو چوری کی کنیکشن لگتے ہیں، ٹینکروں میں پانی ملتا ہے اور لائنوں میں پانی نہیں ملتا. تو مطلب ہمارا تو ٹاؤن ویسے ہی بہت برا حال ہے، ٹاؤن میں پانی نہیں ہے. مافیا اتنی اسٹرانگ ہے اور آئے دن ٹینکرز کے حادثات ہو رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کیسے کراچی کو سنبھالیں گے. یہ پتہ نہیں کن کاموں میں بزی ہیں، نائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس پوسٹنگوں پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی نیا کبھی کوئی چینج کر دیتے ہیں واٹر بورڈ میں، کبھی کوئی کر دیتے ہیں. بہتری کی سائڈ کوئی نہیں جا رہا ہے. ملک صاحب، آپ نے میئر کراچی سے بات کی، وہ تو چیئرمین ہیں واٹر بورڈ کے، تو انہوں نے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالا؟ ہم نے میڈم کئی دفعہ ان سے اس بارے میں کمپلین کر چکے ہیں اور کئی دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ کئی ایریوں میں پانی 24 گھنٹے آ رہے ہیں جہاں مافیا اسٹرانگ، اور کئی ایسے ایریا جن میں پچھلے 25-20 سال سے پانی نہیں آ رہا ہے. نہیں ملک صاحب، وہ معاملہ تو دوسرا ہے، وہ تو روٹین کا معاملہ ہے نا. یہ تو معاملہ وہ ہے جو 3 دفعہ پائپ لائن ڈیمیج ہو رہی ہے. بی آر ٹی والے واٹر بورڈ کو بلیم کرتے ہیں، واٹر بورڈ والے بی آر ٹی کو کہتے ہیں، اسے ہر جانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مطلب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ابھی دیکھیں، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو بی آر ٹی نے کوئی اپنا انہوں نے جو وہاں کو بورنگ کی ہے تو ان کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے بار بار. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کی نااہلی ہے کہ دیکھیں پچھلے 1 ہفتہ پورا پانی نہیں آیا کراچی میں. اب پھر سنا کہ کل سے پرسوں سے پھر وہ لائن خراب ہو گئی ہے، پھر وہ کہیں سے اس میں لیکیج سے ہو گئی ہے. تو مطلب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ادارے کی نااہلی ہے کہ آپ اس کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے انجینئر بیٹھے ہیں اور آگے وہ پیٹی ٹھیکیداروں کو کام کر دیتے ہیں اور سارے وہ مطلب چونا لگا کے کام کر رہے ہیں. کوئی سوچ ہی نہیں رہا کراچی کا یا کراچی کے عوام کا کہ کراچی کے کیا حالات ہے. اور پانی ہے نہیں، لیکن ٹینکروں میں پانی ہے، لائنوں میں نہیں ہے. یہ ایم کے ایم تو سندھ اسمبلی میں یہ کہتی ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہی نااہل ہے، اسی لیے کراچی کے عوام کو یہ مسائل کا سامنا ہے. چلے اگر ہم لوگ اگر نااہل میں دیکھیں میری بہن، ہم تو دیکھیں ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں اور ہم تو بڑے محنت سے کام کر رہے اپنے ٹاؤن میں بڑے محدود وسائل سے. اگر میں کہتا ہوں وہ لوگ اتنے اہل ہیں تو وہ بھی تو پچھلے 15-20 سال سے وہ کراچی میں حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب بھی فارم 47 کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کے ہیں کراچی کے، انہوں نے مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا، وہ کچھ کر رہے ہیں. کراچی کے لیے کچھ کرے تو صحیح. اچھا چلے، کراچی کے لیے میرے خیال میں تو کوئی نہیں سوچ رہا ہے. میرے خیال میں کراچی کو تو کوئی نہیں سوچ رہا ہے، خالی اپنی سیٹوں کے لیے اور اپنے بیٹھے ہیں، اپنے مزے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا، آپ کو اتنا عرصہ 1 سال تقریباً ہونے والا ہے اس سیٹ پہ بیٹھ کے، آپ جس جذبے یا جس کے لیے آئے تھے کہ عوام کی خدمت کریں گے، وہ کچھ کر پائے آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ مجھے جتنے محدود وسائل انہوں نے دیا، مجھے جتنا انہوں نے ڈیمیج کراچی کے اندر میرے ٹاؤن کو کر رہے ہیں، اتنا شاید کسی کراچی کے 24 ٹاؤنوں میں نہیں کر رہے ہیں. میرے ٹاؤن کو تو بڑا ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
تو میں تو جتنے محدود وسائل میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. میں نے پارکس بنائے, میں نے اسکول بنائے, لائبریری بنائی, جو مطلب بنیادی, مطلب آپ مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے؟ میں جتنے مجھے دیکھو, میں اتنا, اب اگر مجھے دیکھو فنڈ دیے جائے, فنڈ نہیں دے رہے, جتنے میرے پاس ہیں میں ان کو انشاءاللہ ایمانداری سے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں. اچھا رضوان عبدالسمیع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جتنا موقع ملا یا جتنا جو کچھ آپ کرنا چاہتے تھے عوام کے لیے وہ آپ نے کیا؟ لیکن جو ٹارگٹس ہم نے رکھے تھے اپنے 2023-24 کے لیے, الحمدللہ وہ ٹارگٹس ہم نے پورے کیے ہیں. اچھا. اور 24-25 کے بھی انشاءاللہ جو ٹارگٹس ہیں ہمارے, جو ہم نے پلاننگ کی وہ بھی ہم پورے کریں گے اور عوام کو ڈیلیور کریں گے. مسائل تو دیکھیں ملک صاحب کو جو مسائل ہیں وہ ہر ٹاؤن کے لوگوں کو مسائل ہیں, اور بات اس میں کوئی پارٹی وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ تو عمل دخل اس میں ہے, پولیٹیکل انفلوئنسز تو ہر ٹاؤن کے اندر ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. جو ٹاؤنز اپوزیشن کے ٹاؤنز ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, ان کو مسائل تو ہیں ان کے ساتھ زیادہ, اور جو پیپلز پارٹی کے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, نیچرل ہے, یہ ہوتا ہے. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کے جو جہاں پہ چیئرمین ہیں وہ تو ماڈل ٹاؤن ہونے چاہیے. ان کو بھی یہی شکایتیں ہیں, فنڈز کی کمی کی شکایت اگر ان کو ہے تو فنڈ کی کمی کی شکایت تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کو بھی ہے. تو وہ تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ ظاہر سی بات ہے, ڈاؤن دا اسٹریم جو اوپر سے آپ آ رہے ہیں, اور کراچی کو جو فنڈ ایلوکیٹ ہونا چاہیے وہ فنڈ ہی ایلوکیٹ اگر نہیں ہو رہا کراچی کے لیے, تو اس کے لیے تو ہر یونین کاؤنسل اور ہر ٹاؤن سفر کرے گا. اچھا. اور پیپلز پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو. ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پورے پروونشل گورنمنٹ کی گورننس کو بہتر کیا جائے, ان کی سوچ کو بدلا جائے. ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ ہی سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے. اگر ان کی سوچ یہ ہوگی کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سندھ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا اور اس بات پہ غور کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی میں بھی نئی لیڈرشپ آ رہی ہے, تو لیٹس سی, ان سے توقع کرتے ہیں اس بات کی کہ جو نئی ابھرتی ہوئی نوجوان لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے اندر آ رہی ہے وہ کراچی کے لیے اس اینگل سے سوچیں کہ جو کراچی کا حق ہے. اچھا ملک عارف اعوان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو نئی ابھرتی ہوئی قیادت ہے وہ کراچی کے عوام کے لیے کچھ بہتر کچھ کام کر سکے گی, کارکردگی دکھا سکے گی, ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, بالکل ہم نے پیچھے ان کے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تھے ان سے بھی ہماری پیچھے میٹنگ ہوئی تھی, کچھ یہ تھے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی کراچی کے لیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کریں گے نا, باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. باتوں سے تو میں بھی کہوں گا میں محمد آباد کو پیلس بنا دوں گی, یہ تو پھر وہی ہوگی جیسے شہباز شریف ڈائلاگ مارتے تھے وہی ڈائلاگ کی باتیں ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کچھ کر کے دکھائے نا. اگر آپ خود نہیں کچھ کر سکتے, آپ ٹاؤن کو فنڈ دے دیں, ان کو کوئی گرانٹ دے دیں, اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ٹاؤن کے جو ان کے اپنے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, سمجھے شاید باقی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی بھی اسی طرح ہو. بالکل اس طرح نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کے ٹاؤنوں کو دیکھ لیں اور ہمارے ٹاؤنوں کو دیکھ لیں, اور پھر آپ ان کے ٹاؤنوں کے ساتھ دیکھ لیں. آپ ان کے او جی ٹی شیئر دیکھیں, ان کے منسٹرز ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں, ان کو جتنے فنڈ مل رہے اتنے شاید ہمیں اور جماعت اسلامی کو نہیں مل رہے ہیں. نہ ہمارے اتنے اختیارات ہیں, نہ ہمارے کوئی آفیسر ہماری اتنی باتیں سنتے ہیں. ٹھیک, تو مسائل کا آخر حل کیا ہوگا؟ آپ کو فنڈز کی کمی کا سامنا, آپ کو فنڈز ملنے چاہیے, اختیارات ملنے چاہیے, ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے تاکہ آپ بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا سکیں ان کے حل کے لیے. بالکل میری بہن, بالکل ون ونڈو ہونا چاہیے تاکہ سارے ایک ہی کھڑکی کے بیچ میں سارے کام ہونے چاہیے. لیکن اس طرح کی کچھ سوچتے ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ہم جب یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ٹاؤن چیئرمین, یہ بھی جماعت اسلامی سے بیٹھے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی کئی دفعہ ہمارے میٹنگ میں ہوتے ہیں. یقین کریں کہ ہم سب کہتے ہیں, ان کو دیتے ہیں پرپوزل دیتے ہیں, ان کو اچھی طریقے بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہم آپ کے اپنے چیئرمینوں کو نہیں دیکھیں, شاید آپ کے چیئرمین بھی 5-4 اچھے چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے اچھا سوچتے ہیں, لیکن آپ پتہ نہیں کس نظریے کس چیز کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے, لیکن ان کی چیزوں کو 1 سال 1.5 سال ہو گئے, ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. مجھے جیسا میرے ٹاؤن پہ آپ دیکھ لیں, میرے پاس ابھی اہل تشہیر کے ایونٹ ہوتے ہیں, کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھ سے سی ایم صاحب نے 2-3 دفعہ وعدہ کیا, انہوں نے کہا کہ میں گرانٹ بھیجوں گا. سی ایم صاحب کا ابھی تک پتہ ہے صوبے کے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے بھی اپنے وعدہ پورا نہیں کیا 1.5 سال میں, تو میں باقیوں پہ کیا اعتبار کروں. اچھا, آپ کو بھی انہیں مسائل کا سامنا ہے رضوان صاحب؟ بالکل, یہ سارے جو ہے بیوروکریسی کے مسائل جو ہیں, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ جو ہے بیوروکریسی کے جو مسائل ہیں, افسران کے اوپر جو رویے ہیں وہ بہت فرق ہے. گورنر سنگھ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی اسکیمز لے کے آیا اور انہوں نے بڑا کام کیا, وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. گورنر سندھ کے بارے میں کیا رائے دوں, آپ کو خود پتا ہے کہ گورنر سندھ صاحب کا جو ہے وہ کیا رویہ ہے, اور گورنر ایک آئینی عہدہ ہے, اور ظاہر سی بات ایک آئینی عہدے میں رہتے ہوئے ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں, ڈیولپمنٹ کی اور اسکیمز کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, تو اس پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں. بات تو کر ہی سکتے ہیں, ویسے
بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ گورنر صاحب پریشرائز کریں، اور ایم کیو ایم سے بلانگ کرتے ہیں تو وفاق کے نمائندہ ہیں، بہرحال نمائندے ہیں، تو وہ بہرحال اپنا جو بھی ان کا ویژن ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس پہ وہ کوشش کریں کہ لیجسلیشن میں تو ایم کیو ایم موجود ہے نا سندھ اسمبلی. وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ سندھ میں چونکہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہے اور وفاق میں شامل ہیں، لہٰذا وفاق سے وہ پروجیکٹ لا سکتے ہیں اور سندھ سے کوئی پروجیکٹ نہیں لا سکتے. تو اس لیے ایم کیو ایم بھی اسی بے بسی کا اظہار کرتی ہے کہ چونکہ سندھ میں ہم اقتدار میں پاور شیئرنگ کے فارمولے میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم کو وہ اسکیمز نہیں ملتی جو پیپلز پارٹی کے لیجسلیشن ممبرس کو ملتی ہیں. اچھا، یہ جو بے بسی ہے نا، یہ بڑا مجھے ورتہ حیرت پہ ڈال دیتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے اگر کوئی بے بسی کا اظہار کرے یا بے بس نظر آئے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. بہرحال ملک عارف اعوان صاحب، لاسٹ منٹ ہے، کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا چاہیں گے تو ضرور. بس میں یہی میسج ہوگا کہ خدا کے لیے جو حکمران بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں، یہ کراچی کے لیے سوچیں. کراچی کے لیے وعدے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، اگر خود نہیں کر سکتے کم سے کم ہم ٹاؤن چیئرمین کو کچھ دے دیں، گرانٹ دے دیں. ہمارے اوپر ایک کمیٹی بنا دے چیک اینڈ بیلنس کی، کاموں کی چیک کر لیں. کراچی کی 25 ٹاؤن ہے، بے شک ہم تو یقیناً اتنے تک کا ہے کہ آپ کام کریں، اپنی تختی لگا لیں، خدا کے لیے کچھ کریں صحیح کام کراچی کے لیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک عارف اعوان صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ رضوان عبدالسمی صاحب کہ آپ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ ریحان اکرم صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کی اشد ضرورت ہے اور کم از کم اب سندھ حکومت کو جاگنا ہوگا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.